कैसी दिल लगी है तू। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी थी। कैसी मिलेंगे एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी, कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म, जो खुद को कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। कैसे मेरी जिंदगी है तू। दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे है, गलत रूम में मत जाना। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्त हो, प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? मैंने उसके फोन में लाइव लोकेशन ऑन की, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ। मुझे ट्रैवल की इजाज़त नहीं है, परसों मेरी फ्लाइट है। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस, बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामयार की वजह से तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम मत करना। उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? फिलहाल तो मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है, किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं चलता हूँ ना, लेकिन चलो बाहर। हाँ चलो, बस खींचे बाहर से। एक नहीं है। आप नहीं सुन रही थी क्या बोल रहे थे? इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि फारिया खावर को फ़ोन करके ये बता देती है कि खावर तुम जल्द से जल्द आयरा के पास जाकर उसे प्रपोज़ कर दो और उसके साथ ऐसी बातें करो जिसकी वजह से कामयार आयरा को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद कामयार जब आयरा को तलाक दे देगा तो तुम आयरा से शादी कर लेना और मैं कामयार से शादी कर लूँगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि खावर फारिया की बातों में आकर सीधा आयरा के कमरे में पहुंच जाता है। इसके बाद आयरा जैसे ही कमरे में किसी के आने की आवाज़ सुनेगी तो उसे ऐसा लगेगा कि कामयार आ गया है। इसके बाद वो अपना सारा गुस्सा जो कि दावत पे कामयार की वजह से उसे चढ़ा था वो कामयार पर उतारना चाहेगी। जबकि इतने में इश्तियाक भी कामयार को लेकर उसके घर पहुंच जाएगा। इसके बाद वो कामयार को समझाते हुए कहता है, कामयार अब तुम ये सब कुछ छोड़ दो, तुम एक दफ़ा माफ़ तो करके देखो आयरा को। आखिर कब तक तुम दोनों यूं ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे? ये सुनकर कामयार कहता है, इश्तियाक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सब कुछ इसी तरह सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, क्योंकि कम से कम मुझ में तो अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आयरा को माफ़ कर सकूं। मैंने उसके लिए ख़ुद को बदल डाला, लेकिन बदले में आयरा ने मुझे क्या दिया? सिर्फ़ और सिर्फ़ रुसवाई, और अब इस रुसवाई के बाद मैं ख़ुद को नहीं बदलना चाहता। इसके बाद आप देखेंगे कि इश्तियाक कामयार को छोड़ के चला जाता है। जबकि कामयार जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है तो इतने में खावर आगे बढ़कर आयरा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, आयरा मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया था। ये सुनकर आयरा कहती है, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और कैसा जवाब? इस पर खावर कहता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ आयरा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, कामयार कभी भी तुम्हें वो इज़्ज़त नहीं देगा जिसकी तुम हकदार हो। मेरी मानो तो तुम कामयार से तलाक ले लो ताकि फिर हम दोनों शादी कर सकें। ये सुनकर आयरा अपना हाथ खावर से छुड़वाने की कोशिश कर रही होगी कि इतने में कामयार भी कमरे में दाखिल हो जाता है। इसके बाद कामयार खावर और आयरा को एक साथ देखकर ज़रा भी हैरान नहीं होता। इसके बाद कामयार सीधा खावर के पास आता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार देता है।
اس کے بعد کامیار خاور سے کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی، اور تم میرے گھر تک آئے کیسے؟ اس کے بعد خاور کہتا ہے کامیار تم غلط سمجھ رہے ہو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آئرہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ خاور کیا بکواس کر رہا ہے۔ اتنے میں کامیار ایک اور زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئرہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں۔ آئرہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تمہیں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے تمہارے ٹریپ میں آ جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگا کہ اس دفعہ تم آئرہ کو ٹارگٹ کرو گے اور مجھے آئرہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بھلے آئرہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور بھلے آئرہ کو مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو لیکن مجھے آئرہ پر پورا یقین ہے۔ اسی لیے اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو یہاں بلوا کر تمہیں اندر کروا دوں گا، جس کے بعد ساری زندگی تم جیل میں چکی پیستے رہنا۔ یہ سن کر تو خاور گھبرا جاتا ہے اور اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد خاور کہتا ہے کامیار پلیز پولیس کو کال مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یقین کرو یہ سب فاریہ کا پلان تھا، اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا ورنہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی کامیار خاور کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فاریہ خاور کو فون کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ خاور تم جلد سے جلد آئرہ کے پاس جا کر اسے پرپوز کر دو اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے کامیار آئرہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد کامیار جب آئرہ کو طلاق دے دے گا تو تم آئرہ سے شادی کر لینا اور میں کامیار سے شادی کر لوں گی، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاور فاریہ کی باتوں میں آ کر سیدھا آئرہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آواز سنے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ کامیار آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا غصہ جو کہ دعوت پہ کامیار کی وجہ سے اسے چڑھا تھا وہ کامیار پر اتارنا چاہے گی، جبکہ اتنے میں اشتیاق بھی کامیار کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کامیار کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کامیار اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، تم ایک دفعہ معاف تو کر کے دیکھو آئرہ کو، آخر کب تک تم دونوں یوں ہی چوہے بلی کی طرح لڑتے رہو گے؟ یہ سن کر کامیار کہتا ہے اشتیاق مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب کچھ اسی طرح ساری زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ کم از کم مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آئرہ کو معاف کر سکوں۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدل ڈالا لیکن بدلے میں آئرہ نے مجھے کیا دیا؟ صرف اور صرف رسوائی، اور اب اس رسوائی کے بعد میں خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اشتیاق کامیار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جبکہ کامیار جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اتنے میں خاور آگے بڑھ کر آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے آئرہ میں صرف اور صرف تم سے ملنے یہاں آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور کیسا جواب؟ اس پر خاور کہتا ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں آئرہ، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کامیار کبھی بھی تمہیں وہ عزت نہیں دے گا جس کی تم حقدار ہو، میری مانو تو تم کامیار سے طلاق لے لو تاکہ پھر ہم دونوں شادی کر سکیں۔ یہ سن کر آئرہ اپنا ہاتھ خاور سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ اتنے میں کامیار بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور اور آئرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامیار سیدھا خاور کے پاس آتا ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور سے کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی، اور تم میرے گھر تک آئے کیسے؟ اس کے بعد خاور کہتا ہے کامیار تم غلط سمجھ رہے ہو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آئرہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ خاور کیا بکواس کر رہا ہے۔
کہ اتنے میں کامیار ایک اور زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئرہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں۔ آئرہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تمہیں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے تمہارے ٹریپ میں آ جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگا کہ اس دفعہ تم آئرہ کو ٹارگٹ کرو گے اور مجھے آئرہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بھلے آئرہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور بھلے آئرہ کو مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو لیکن مجھے آئرہ پر پورا یقین ہے۔ اسی لیے اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو یہاں بلوا کر تمہیں اندر کروا دوں گا، جس کے بعد ساری زندگی تم جیل میں چکی پیستے رہنا۔ یہ سن کر تو خاور گھبرا جاتا ہے اور اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد خاور کہتا ہے کامیار پلیز پولیس کو کال مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یقین کرو یہ سب فاریہ کا پلان تھا، اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی کامیار خاور کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فاریہ خاور کو فون کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ خاور تم جلد سے جلد آئرہ کے پاس جا کر اسے پرپوز کر دو اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے کامیار آئرہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد کامیار جب آئرہ کو طلاق دے دے گا تو تم آئرہ سے شادی کر لینا اور میں کامیار سے شادی کر لوں گی، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاور فاریہ کی باتوں میں آ کر سیدھا آئرہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آواز سنے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ کامیار آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا غصہ جو کہ دعوت پہ کامیار کی وجہ سے اسے چڑھا تھا وہ کامیار پر اتارنا چاہے گی، جبکہ اتنے میں اشتیاق بھی کامیار کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کامیار کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کامیار اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، تم ایک دفعہ معاف تو کر کے دیکھو آئرہ کو، آخر کب تک تم دونوں یوں ہی چوہے بلی کی طرح لڑتے رہو گے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے اشتیاق مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب کچھ اسی طرح ساری زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ کم از کم مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آئرہ کو معاف کر سکوں۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدل ڈالا لیکن بدلے میں آئرہ نے مجھے کیا دیا؟ صرف اور صرف رسوائی، اور اب اس رسوائی کے بعد میں خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اشتیاق کامیار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جبکہ کامیار جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اتنے میں خاور آگے بڑھ کر آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے آئرہ میں صرف اور صرف تم سے ملنے یہاں آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور کیسا جواب؟ اس پر خاور کہتا ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں آئرہ، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کامیار کبھی بھی تمہیں وہ عزت نہیں دے گا جس کی تم حقدار ہو، میری مانو تو تم کامیار سے طلاق لے لو تاکہ پھر ہم دونوں شادی کر سکیں۔ یہ سن کر آئرہ اپنا ہاتھ خاور سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ اتنے میں کامیار بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور اور آئرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامیار سیدھا خاور کے پاس آتا ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور سے کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی اور تم میرے گھر تک آئے کیسے؟ اس کے بعد خاور کہتا ہے کامیار تم غلط سمجھ رہے ہو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آئرہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ خاور کیا بکواس کر رہا ہے کہ اتنے میں کامیار ایک اور زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئرہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں۔ آئرہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تمہیں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے تمہارے ٹریپ میں آ جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگا کہ اس دفعہ تم آئرہ کو ٹارگٹ کرو گے
اور مجھے آئرہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بھلے آئرہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور بھلے آئرہ کو مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے آئرہ پر پورا یقین ہے۔ اسی لیے اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو یہاں بلوا کر تمہیں اندر کروا دوں گا، جس کے بعد ساری زندگی تم جیل میں چکی پیستے رہنا۔ یہ سن کر تو خاور گھبرا جاتا ہے اور اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار پلیز پولیس کو کال مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یقین کرو یہ سب فاریہ کا پلان تھا، اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی کامیار خاور کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فاریہ خاور کو فون کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ خاور تم جلد سے جلد آئرہ کے پاس جا کر اسے پرپوز کر دو اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے کامیار آئرہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد کامیار جب آئرہ کو طلاق دے دے گا تو تم آئرہ سے شادی کر لینا اور میں کامیار سے شادی کر لوں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاور فاریہ کی باتوں میں آ کر سیدھا آئرہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آواز سنے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ کامیار آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا غصہ جو کہ دعوت پہ کامیار کی وجہ سے اسے چڑھا تھا وہ کامیار پر اتارنا چاہے گی، جبکہ اتنے میں اشتیاق بھی کامیار کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کامیار کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، کامیار اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، تم ایک دفعہ معاف تو کر کے دیکھو آئرہ کو، آخر کب تک تم دونوں یوں ہی چوہے بلی کی طرح لڑتے رہو گے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، اشتیاق مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب کچھ اسی طرح ساری زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ کم از کم مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آئرہ کو معاف کر سکوں۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدل ڈالا، لیکن بدلے میں آئرہ نے مجھے کیا دیا؟ صرف اور صرف رسوائی، اور اب اس رسوائی کے بعد میں خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اشتیاق کامیار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جبکہ کامیار جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اتنے میں خاور آگے بڑھ کر آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، آئرہ میں صرف اور صرف تم سے ملنے یہاں آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور کیسا جواب؟ اس پر خاور کہتا ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں آئرہ، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کامیار کبھی بھی تمہیں وہ عزت نہیں دے گا جس کی تم حقدار ہو، میری مانو تو تم کامیار سے طلاق لے لو تاکہ پھر ہم دونوں شادی کر سکیں۔ یہ سن کر آئرہ اپنا ہاتھ خاور سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ اتنے میں کامیار بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور اور آئرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامیار سیدھا خاور کے پاس آتا ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور سے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی، اور تم میرے گھر تک آئے کیسے؟ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار تم غلط سمجھ رہے ہو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آئرہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ خاور کیا بکواس کر رہا ہے کہ اتنے میں کامیار ایک اور زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئرہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں، آئرہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تمہیں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے تمہارے ٹریپ میں آ جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگا کہ اس دفعہ تم آئرہ کو ٹارگٹ کرو گے اور مجھے آئرہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بھلے آئرہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور بھلے آئرہ کو مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو لیکن مجھے آئرہ پر پورا یقین ہے۔ اسی لیے اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو یہاں بلوا کر
تمہیں اندر کروا دوں گا، جس کے بعد ساری زندگی تم جیل میں چکی پیستے رہنا۔ یہ سن کر تو خاور گھبرا جاتا ہے اور اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار پلیز پولیس کو کال مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یقین کرو یہ سب فاریہ کا پلان تھا، اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی کامیار خاور کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فاریہ خاور کو فون کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ خاور تم جلد سے جلد آئرہ کے پاس جا کر اسے پرپوز کر دو اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے کامیار آئرہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد کامیار جب آئرہ کو طلاق دے دے گا تو تم آئرہ سے شادی کر لینا اور میں کامیار سے شادی کر لوں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاور فاریہ کی باتوں میں آ کر سیدھا آئرہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آواز سنے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ کامیار آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا غصہ جو کہ دعوت پہ کامیار کی وجہ سے اسے چڑھا تھا وہ کامیار پر اتارنا چاہے گی، جبکہ اتنے میں اشتیاق بھی کامیار کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کامیار کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، کامیار اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، تم ایک دفعہ معاف تو کر کے دیکھو آئرہ کو، آخر کب تک تم دونوں یوں ہی چوہے بلی کی طرح لڑتے رہو گے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، اشتیاق مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب کچھ اسی طرح ساری زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ کم از کم مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آئرہ کو معاف کر سکوں۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدل ڈالا، لیکن بدلے میں آئرہ نے مجھے کیا دیا؟ صرف اور صرف رسوائی، اور اب اس رسوائی کے بعد میں خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اشتیاق کامیار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جبکہ کامیار جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اتنے میں خاور آگے بڑھ کر آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، آئرہ میں صرف اور صرف تم سے ملنے یہاں آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور کیسا جواب؟ اس پر خاور کہتا ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں آئرہ، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کامیار کبھی بھی تمہیں وہ عزت نہیں دے گا جس کی تم حقدار ہو، میری مانو تو تم کامیار سے طلاق لے لو تاکہ پھر ہم دونوں شادی کر سکیں۔ یہ سن کر آئرہ اپنا ہاتھ خاور سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ اتنے میں کامیار بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور اور آئرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامیار سیدھا خاور کے پاس آتا ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور سے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی، اور تم میرے گھر تک آئے کیسے؟ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار تم غلط سمجھ رہے ہو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آئرہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ خاور کیا بکواس کر رہا ہے کہ اتنے میں کامیار ایک اور زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئرہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں، آئرہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تمہیں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے تمہارے ٹریپ میں آ جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگا کہ اس دفعہ تم آئرہ کو ٹارگٹ کرو گے اور مجھے آئرہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بھلے آئرہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور بھلے آئرہ کو مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو لیکن مجھے آئرہ پر پورا یقین ہے، اسی لیے اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو یہاں بلوا کر تمہیں اندر کروا دوں گا، جس کے بعد ساری زندگی تم جیل میں چکی پیستے رہنا۔ یہ سن کر تو خاور گھبرا جاتا ہے اور اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار پلیز پولیس کو کال مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یقین کرو یہ سب فاریہ کا پلان تھا، اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔
یہ سنتے ہی کامیار خاور کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فاریہ خاور کو فون کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ خاور تم جلد سے جلد آئرہ کے پاس جا کر اسے پرپوز کر دو اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے کامیار آئرہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد کامیار جب آئرہ کو طلاق دے دے گا تو تم آئرہ سے شادی کر لینا اور میں کامیار سے شادی کر لوں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاور فاریہ کی باتوں میں آ کر سیدھا آئرہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آواز سنے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ کامیار آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا غصہ جو کہ دعوت پہ کامیار کی وجہ سے اسے چڑھا تھا وہ کامیار پر اتارنا چاہے گی، جبکہ اتنے میں اشتیاق بھی کامیار کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کامیار کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کامیار اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، تم ایک دفعہ معاف تو کر کے دیکھو آئرہ کو، آخر کب تک تم دونوں یوں ہی چوہے بلی کی طرح لڑتے رہو گے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے اشتیاق مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب کچھ اسی طرح ساری زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ کم از کم مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آئرہ کو معاف کر سکوں۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدل ڈالا، لیکن بدلے میں آئرہ نے مجھے کیا دیا؟ صرف اور صرف رسوائی، اور اب اس رسوائی کے بعد میں خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اشتیاق کامیار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جبکہ کامیار جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اتنے میں خاور آگے بڑھ کر آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے آئرہ میں صرف اور صرف تم سے ملنے یہاں آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور کیسا جواب؟ اس پر خاور کہتا ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں آئرہ، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کامیار کبھی بھی تمہیں وہ عزت نہیں دے گا جس کی تم حقدار ہو، میری مانو تو تم کامیار سے طلاق لے لو تاکہ پھر ہم دونوں شادی کر سکیں۔ یہ سن کر آئرہ اپنا ہاتھ خاور سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ اتنے میں کامیار بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور اور آئرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامیار سیدھا خاور کے پاس آتا ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور سے کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی اور تم میرے گھر تک آئے کیسے؟ اس کے بعد خاور کہتا ہے کامیار تم غلط سمجھ رہے ہو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آئرہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ خاور کیا بکواس کر رہا ہے کہ اتنے میں کامیار ایک اور زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئرہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں، آئرہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تمہیں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے تمہارے ٹریپ میں آ جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگا کہ اس دفعہ تم آئرہ کو ٹارگٹ کرو گے اور مجھے آئرہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بھلے آئرہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور بھلے آئرہ کو مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو لیکن مجھے آئرہ پر پورا یقین ہے، اسی لیے اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو یہاں بلوا کر تمہیں اندر کروا دوں گا، جس کے بعد ساری زندگی تم جیل میں چکی پیستے رہنا۔ یہ سن کر تو خاور گھبرا جاتا ہے اور اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد خاور کہتا ہے کامیار پلیز پولیس کو کال مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یقین کرو یہ سب فاریہ کا پلان تھا، اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا ورنہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی کامیار خاور کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فاریہ خاور کو فون کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ خاور تم جلد سے جلد آئرہ کے پاس جا کر اسے پرپوز کر دو اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے کامیار آئرہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد کامیار جب آئرہ کو طلاق دے دے گا تو تم آئرہ سے شادی کر لینا
اور میں کامیار سے شادی کر لوں گی، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاور فاریہ کی باتوں میں آ کر سیدھا آئرہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آواز سنے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ کامیار آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا غصہ جو کہ دعوت پہ کامیار کی وجہ سے اسے چڑھا تھا وہ کامیار پر اتارنا چاہے گی، جبکہ اتنے میں اشتیاق بھی کامیار کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کامیار کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، کامیار اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، تم ایک دفعہ معاف تو کر کے دیکھو آئرہ کو، آخر کب تک تم دونوں یوں ہی چوہے بلی کی طرح لڑتے رہو گے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، اشتیاق مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب کچھ اسی طرح ساری زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ کم از کم مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آئرہ کو معاف کر سکوں۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدل ڈالا، لیکن بدلے میں آئرہ نے مجھے کیا دیا؟ صرف اور صرف رسوائی، اور اب اس رسوائی کے بعد میں خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اشتیاق کامیار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جبکہ کامیار جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اتنے میں خاور آگے بڑھ کر آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، آئرہ میں صرف اور صرف تم سے ملنے یہاں آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور کیسا جواب؟ اس پر خاور کہتا ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں آئرہ، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کامیار کبھی بھی تمہیں وہ عزت نہیں دے گا جس کی تم حقدار ہو، میری مانو تو تم کامیار سے طلاق لے لو تاکہ پھر ہم دونوں شادی کر سکیں۔ یہ سن کر آئرہ اپنا ہاتھ خاور سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ اتنے میں کامیار بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور اور آئرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامیار سیدھا خاور کے پاس آتا ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور سے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی، اور تم میرے گھر تک آئے کیسے؟ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار تم غلط سمجھ رہے ہو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آئرہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ خاور کیا بکواس کر رہا ہے۔ اتنے میں کامیار ایک اور زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئرہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں، آئرہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تمہیں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے تمہارے ٹریپ میں آ جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگا کہ اس دفعہ تم آئرہ کو ٹارگٹ کرو گے اور مجھے آئرہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بھلے آئرہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور بھلے آئرہ کو مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو لیکن مجھے آئرہ پر پورا یقین ہے، اسی لیے اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو یہاں بلوا کر تمہیں اندر کروا دوں گا، جس کے بعد ساری زندگی تم جیل میں چکی پیستے رہنا۔ یہ سن کر تو خاور گھبرا جاتا ہے اور اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار پلیز پولیس کو کال مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یقین کرو یہ سب فاریہ کا پلان تھا، اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا ورنہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی کامیار خاور کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فاریہ خاور کو فون کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ خاور تم جلد سے جلد آئرہ کے پاس جا کر اسے پرپوز کر دو اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے کامیار آئرہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد کامیار جب آئرہ کو طلاق دے دے گا تو تم آئرہ سے شادی کر لینا اور میں کامیار سے شادی کر لوں گی، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاور فاریہ کی باتوں میں آ کر سیدھا آئرہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آواز سنے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ کامیار آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا غصہ جو کہ دعوت پہ کامیار کی وجہ سے اسے چڑھا تھا وہ کامیار پر اتارنا چاہے گی، جبکہ اتنے میں اشتیاق بھی
کامیار کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کامیار کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، کامیار اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، تم ایک دفعہ معاف تو کر کے دیکھو آئرہ کو، آخر کب تک تم دونوں یوں ہی چوہے بلی کی طرح لڑتے رہو گے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، اشتیاق مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب کچھ اسی طرح ساری زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ کم از کم مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آئرہ کو معاف کر سکوں۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدل ڈالا، لیکن بدلے میں آئرہ نے مجھے کیا دیا؟ صرف اور صرف رسوائی، اور اب اس رسوائی کے بعد میں خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اشتیاق کامیار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جبکہ کامیار جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اتنے میں خاور آگے بڑھ کر آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، آئرہ میں صرف اور صرف تم سے ملنے یہاں آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور کیسا جواب؟ اس پر خاور کہتا ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں آئرہ، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کامیار کبھی بھی تمہیں وہ عزت نہیں دے گا جس کی تم حقدار ہو، میری مانو تو تم کامیار سے طلاق لے لو تاکہ پھر ہم دونوں شادی کر سکیں۔ یہ سن کر آئرہ اپنا ہاتھ خاور سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ اتنے میں کامیار بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور اور آئرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامیار سیدھا خاور کے پاس آتا ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کامیار خاور سے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی، اور تم میرے گھر تک آئے کیسے؟ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار تم غلط سمجھ رہے ہو، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ آئرہ نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ خاور کیا بکواس کر رہا ہے کہ اتنے میں کامیار ایک اور زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئرہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں، آئرہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن تمہیں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے تمہارے ٹریپ میں آ جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگا کہ اس دفعہ تم آئرہ کو ٹارگٹ کرو گے اور مجھے آئرہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بھلے آئرہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور بھلے آئرہ کو مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو لیکن مجھے آئرہ پر پورا یقین ہے۔ اسی لیے اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو یہاں بلوا کر تمہیں اندر کروا دوں گا، جس کے بعد ساری زندگی تم جیل میں چکی پیستے رہنا۔ یہ سن کر تو خاور گھبرا جاتا ہے اور اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد خاور کہتا ہے، کامیار پلیز پولیس کو کال مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یقین کرو یہ سب فاریہ کا پلان تھا، اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا ورنہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی کامیار خاور کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔